अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में आपको खुश आमदेद कहेंगे और इस ट्रांसमिशन को होस्ट करने के लिए मैं हूं आपके साथ महा इकबाल और मेरे साथ होंगी ज़रिया इरफान। जी बिल्कुल जनाब, और इलेक्शन ट्रांसमिशन हमारे बाकायदा तौर पर जारी है और जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो वोटर है पाकिस्तान का, जो आम पाकिस्तानी शहरी है, वो अपनी किस्मत का फैसला ठीक एक रोज बाद करने वाला है। तो वहीं पर हम ये भी देखेंगे किसी एक ही किस्मत का फैसला नहीं होगा, बल्कि इस साल जो एक लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो आदाद शुमार है, कहा यह जा रहा है कि रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और अगर माजी की निस्बत हम देखें, जो 2018 का इलेक्शन था उसके हवाले से अगर बात की जाए, तो इस साल नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स जो हैं वो मंजर यहाँ पर आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की बताई जा रही है, जो कि 1 करोड़ 25 लाख है, और जो मर्द वोटर्स हजरात हैं वो 1 करोड़ के करीब बताए जा रहे हैं। तो खवातीन का जो वोट है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल इस एतबार से समझा जा रहा है कि क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी गहमा गहमी नजर आई थ्रू आउट द कैंपेन, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हजरात हो। अब पाकिस्तानी शहरी इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मतों का फैसला कैसे करना है और कब करना है। तो डिटेल डिस्कशन डेफिनेटली हम आपके साथ करेंगे। हमारे पास भरपूर पैनल है, उसका तारुफ आपसे मैं 1 बाय 1 करवाना चाहूंगी। हमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले मैं ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार लतीफ़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उज़्मा कारदा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि मरीम साहिबा की कैंपेन करती रही हैं NA 119 से। मेरी लेफ्ट साइड पे बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भरपूर कैंपेन करते हुए हमें नजर आए हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद खरल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो वहाँ सबसे पहले फिर हम बात कर लेते हैं, क्यों ना शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लतीफ़ चौधरी साहब। सर फाइनली इलेक्शंस आ गए हैं, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई, जो कि कहा जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं या फिर कुछ भी हो सकता है। अब इलेक्शन को एक रोज बाकी है। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला किस तरह से जारी रहा, तमाम जमातें अपने मैनिफेस्टो को किस तरह से पेश कर पाई, और सर क्या अब अवाम यकीन कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं इन इलेक्शंस पर? क्योंकि जो सर्वे है वो ये है कि अवाम इतनी भरपूर तरीके से दिलचस्पी का इजहार नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट रेडी टू बी। देखें, मेरा जहाँ तक इस मामले में ख्याल है, ज़ाहिर मैं भी एक हलकों में जाता रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, तो सर्वे में जो मामलात जो सर्वे वाले जानते हो, मैंने अपनी बात करनी है। अवाम के अंदर एक बिल्कुल जोशो खरोश है, और जो कुव्वतें पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी, वो सबसे पहली बात यह है कि उनको एक ज़बरदस्त नाकामी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने उन जो एरियाज से जहाँ पे वो कर सकते थे कुछ, तो उस वहाँ पे उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशंस जारी रखे, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी कराने वालों के पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। अवाम तो कोई बाहर नहीं ना निकले कि अब अवाम कोई निकल आए, कोई ऐसी पार्टी जो कह रही हो कि इलेक्शन नहीं हम चाहते, तो पूरी अवाम ही बाहर आ गई हो, कोई जुलूस के तो उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हो। ऐसा कोई फिनोमेना हमें नज़र नहीं आया, किसी किस्म का भी कोई नज़र नहीं आया। इवन इमरान खान को सजाएं हो गई, तो वो जो कहते थे कि जी अब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो ऐसा ही रद्द अमल होगा, उनके 3 दफ़ा सजाएं हुई, को बंदा बाहर आया, किसी किस्म का कोई आदमी नहीं आया, कोई जुलूस, कोई कुछ हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास ये एक हरबा था कि वो टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करें, लेकिन ये हमारी एजेंसीज को भी पता था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता था, उनके पास इतलात थी कि कौन लोग और कैसे ये मैनूवर कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से कैसे लोग आ रहे हैं, ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से लोग कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं। हमने वहाँ पे एक प्रिएम्प्टिव अटैक भी किया, जब ईरानियों ने यहाँ किया तो हमने वहाँ पे मारा उनको जाके सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान के भी अंदर जो हमारे साथ उनके सूबे लग रहे हैं, खोस्त और जनूबी अफगानिस्तान का जो एरिया है, ये अनगवर्नड एरिया है, ना तालिबान वहाँ पे कोई काम करते हैं, ना उनका तो एक क्लियर है ना, तो वो भी एक दहशत गर्दों के लिए एक पूरी सेफ हेवन है, वहाँ से वो आते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेटेड ऑपरेशन करके उनका ये अज़ाइम नाकाम कर दिया। गो आज उन्होंने कश्मीर में एक टारगेट किया है, लेकिन ऐसे टारगेट होते रहेंगे और इन टारगेट से जैसे मर्जी वो काम कर लें। इलेक्शन रुकने वाला नहीं था, इलेक्शन ने हर सूरत में होना था। इंशाअल्लाह कल पोलिंग बूथ पे भी लोग जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। दहशत गर्दी को और इंतहा पसंदी को शिकस्त देने का इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल दीप साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। आप ही के कमेंट को लेकर मैं खलील साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो भी वाक़या हुआ पश्चिम का इंतहाई अफसोसनाक, 12 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, 30 जख्मी हो चुके हैं। ठीक इलेक्शन से एक रोज पहले ये वाक़या, आपको लगता है कि लोगों के हौसले मुतज़लज़ल हो जाएंगे, स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान के लोगों के हवाले से बात करूँ तो?
دیکھیں اس طرح آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا اس کے بعد جگہ بعد دیگر یہ اچانک سے واقعات ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے خاص طرح جس طرح بتایا انہوں نے کہ وہاں پہ خاص طور پر بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کیا گیا اور مختلف جو ہے امیدواروں کے اوپر پہلے حملے کیے گئے, ان کی ریلیز جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, پھر جو امیدوار ہیں ان پر حملے کیے گئے اور یہ پمفلٹ بھی پھینکے گئے, سارے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. تو میرا خیال ہے یہ آخری ان کا ایک حربہ تھا اور نو ڈاؤٹ کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور اس میں جتنی بھی اسکیم کی جائے دہشت گردوں کی اس واقعے کے حوالے سے وہ تو کم ہے. لیکن بہرحال یہ جو ملک دشمن فورسز ہوتی ہیں وہی ایسے مواقع کی تلاش میں ہمیشہ ہوتی ہیں کہ جب ایک ملک کی جو ساری سیکورٹی فورسز کا فوکس چونکہ ساروں کا تھا کہ انتخابات کے ارینجمنٹ کے حوالے سے, تو اس طرح ان کو پھر تھوڑا بیچ میں کوئی لوپ ہول کہیں نہ کہیں تلاش وہ کر لیتے ہیں. یا ظاہری بات ہے جو ایج ہمیشہ جو ہے اٹیکر کو ہوتا ہے, جتنی مرضی آپ منصوبہ بندی کر لیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہے یہ الیکشن کو تو نہیں روک سکے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک تو ووٹر جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں خواتین کی جو تعداد ہے اس کے اندر, تو یعنی ہر میدان کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو خواتین جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, وہ ہمارے نوجوانوں سے آگے نظر آ رہی ہیں. تو ووٹر کا جو رجسٹریشن کا ٹرینڈ ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا خواتین جو ہے ریلکٹنٹ ہوتی تھی, وہ ووٹ اپنا نہیں بنواتی تھی, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ یوتھ میں خواتین کا اگر 2.25 کروڑ 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹر ایڈ ہوئے ہیں تو اس میں 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹر میں سے 1 کروڑ 25 لاکھ خواتین کے ووٹ جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ جو تناسب ہے اوورال بھی اگر دیکھا جائے بہت سارے اشاریوں کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے, تو اب خواتین جو ہے وہ ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس ایک آپ خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کریں تو ایک خاتون سے بات کر لیتے جنہوں نے بھی حال ہی میں مریم صاحبہ کی کیمپین کی ہے, 119 سے بڑی بھرپور کیمپین تھی. عظمیٰ صاحبہ کیمپین کے ایکسپیرینس تو میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ووٹ کے ایکسپیرینس پوچھوں گی, جو فیوچر ایکسپیرینس ہوگا آپ کا کل کے روز. دے کس کو رہی ہیں آپ, شیر کو دے رہی ہیں یا بھی آپ بھی حمزہ شہباز کی طرح اور شہباز شریف صاحب کی طرح آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ زریاب, ہمارے تو اوپر لکھا ہوا ہے ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے, آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کلیئرٹی مل گئی ہے لوگوں کو مزید. بالکل. میں تو جی ایز اے کوآرڈینیٹر مریم نواز صاحبہ نے مجھے NA-119 میں ذمہ داری دی ہوئی ہے اور کچھ یوسیز میں وہاں پہ دیکھ رہی ہوں, اور آپ یقین کرو پچھلے 2 ہفتے سے وہاں ہم ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر رہے ہیں. میں تو ہکا بکا رہ گئی ہوں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان علاقوں میں اتنی سپورٹ اور اتنی محبت ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. آپ یقین کرو کہ جنریشن در جنریشن 35 سال سے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں نون لیگ سے, اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کیوں آپ ان کے ساتھ ہیں ابھی تک, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہماری خدمت بڑی کی ہے, ان کے زمانے میں ہماری زندگی میں آسانیاں تھیں, انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اسکول بنوائے, انہوں نے ہمارے لیے ہسپتال بنوائے, اور ہماری مہنگائی نہیں تھی, ہم بڑے آرام سے 2 وقت کی روٹی. مطلب میاں صاحب نے اور آپ لوگوں نے وننگ اسپیچ لکھنے کی تیاری شروع کر دی ہے؟ ہاں جی, آپ لوگوں نے وننگ اسپیچ لکھنے کی تیاری شروع کر دی ہے؟ نہیں دیکھیں بات سر یہ ہے کہ مینڈیٹ تو عوام نے دینا ہے, ووٹ تو وہاں سے آنے ہیں, اور اس علاقے میں میں بالکل مبالغہ رائے نہیں کر رہی ہوں, میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن 80 to 85% ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ اس وقت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے, اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جی فور گرانٹیڈ نہیں لیا کہ گھر بیٹھ جائیں آرام سے ہمیں ووٹ مل جائے گا. نہیں, مریم نواز صاحبہ کی انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور میرا پیغام پہنچانا ہے اور میرا سلام پہنچانا ہے اور سپورٹ کے لیے عرض کرنی ہے. تو بڑی محنت کی ہے اس الیکشن کیمپین میں. اب عوامی مینڈیٹ کیا ہوگا وہ تو کل کے الیکشنز میں صاف نظر آ جائے گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں بڑی متحرک نظر آئی, چاہے وہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو بڑی کیمپین ہم نے دیکھی. آپ کتنا دیکھ رہے ہیں, کتنا کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ ریپرزینٹ کریں پنجاب میں گورنمنٹ بناتے ہو؟ بہت شکریہ جی. پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی بات نہیں کرتی ہے, اور یہ ہماری کیمپین سے بھی واضح ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پولیٹیکل کیمپین کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. ادروائز تو سارے میرے خیال سے اپنے فیوریٹ ایریاز میں گئے ہیں اور 2-4-7 جلسے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم ہو گئی ہے. بلاول صاحب 3 مہینے انتخابی مہم چلائی ہے اور اس کے بعد عوام کے ساتھ منشور لے کے گئے ہیں.
ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مساق معیشت ہونی چاہیے، پہلے عوام کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کی مساق معیشت ہونی چاہیے، اور وہ مساق معیشت لے کے عوامی معاشی معاہدہ بلاول صاحب کریا گئے ہیں، لوگوں سے انہوں نے اپنے جو وعدے کیے ہیں، تاکہ ان وعدوں کی بنیاد میں ہم پارلیمنٹ میں جا کے آگے اقدامات کریں گے۔ تو ایک تو بلاول صاحب واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے چاروں صوبوں میں کیمپین کیا۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایسے رہنما جو بڑے سینئر ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے چوتھی دفعہ، لیکن وہ سوائے پنجاب کے کہیں تشریف لے کے نہیں گئے، بلوچستان میں ایک رات ہوٹل میں گزار کے آئے ہیں اور KPK میں اپنے داماد کے گھر چند گھنٹے گزار کے آئے ہیں، ادروائز عوام کے ساتھ کیمپین نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خطرناک رجحان ہے کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر یہ سمجھے کہ مجھے وزیر اعظم بھی بننا ہے لیکن مجھے سندھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خیبر پختونخوا کی ضرورت نہیں ہے، صرف پنجاب کی بیس پہ میں پاکستان کے وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو یہ اتنا خطرناک وفاق کے خلاف رجحان ہے جس کی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس انتخابی مہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک 35 سالہ نوجوان 75 سالہ بزرگ رہنما سے کہہ رہا ہے کہ آئیے ذرا گفتگو شنید تو کریں، ڈیبیٹ تو کریں، آپ اتنے تجربہ کار ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ اور 75 سالہ لیڈر ہم نے ایک بات صرف 75 سالہ لیڈر ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے 35 سالہ لیڈر سے۔ ان کے یہ بات جو کر رہے ہیں، بلاول صاحب کے والد صاحب کو میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے کہنا پڑا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس تو نمبر گیم نہیں ہے، آپ PM نہیں بن سکتے ہیں، اور آپ جو ہے یہ جو بزرگوں والی بات کریں تو ان کے اپنے والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس کے سب فیصلے تو میرے ہاتھ میں، سب سے بڑے بزرگ تو وہ ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پہلے وہاں تو شروع کریں نا۔ اگر آپ نے بزرگوں کو سائیڈ پہ بٹھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے والد کو سائیڈ پہ بٹھا لیں۔ فرت اللہ بابر ہے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے اسی دن استعفیٰ دے دیا، وہ جنرل سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی کے، تو ذرا سوچ کے باتیں کرنی چاہیے ان کو۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون واحد نیشنل پارٹی ہے، سب سے بڑی نیشنل پارٹی ہے پاکستان کی، اور وہ تنظیمی طور پہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن کراچی نہیں گئے، ہر جگہ گئے ہیں، کراچی بھی گئے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں، اور سندھ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے سارے صوبے۔ عثمان صاحب ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دورے نہیں کیے گئے، نہ بلوچستان اور نہ ہی کراچی میں اتنی ایکٹیو نظر آئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ گھبراہٹ کا شکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پریزنس سے، یہ تاثر بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ہم کیوں نہ پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں لطیف چودھری صاحب۔ دیکھیں بلاول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور میں دوں گی، دیکھیں بلاول صاحب آپ نے لے لینا۔ اچھا آپ سے بات، مجھ سے بات ہوئی آپ بات کریں، آپ کی اجازت ہے؟ نہیں بالکل اجازت آپ کی بات، میں سوری میں۔ اچھا آپ نے سوال کیا کیا تھا مجھے بھول گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس سے نون لیگ تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہے پنجاب میں، ہاؤ ڈو یو سی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی پنجاب میں تھی، وہ ایک الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں بنائی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو صورتحال تھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی، اور ان کو جو جیسے تھریٹ مل رہے تھے، اور اس وجہ سے پارٹی کو یہاں پہ محدود ہونا پڑا، تو اب نو ڈاؤٹ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایک انرجیٹک کمپین کی ہے، اور کیونکہ ہی واز اے ینگ مین، تو ان کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے، انرجی ہے ان کے اندر۔ تو جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک تو یہ بات کہنا کہ وہ کراچی نہیں گئے تو وہ فلان جگہ نہیں گئے، الیکشن کے اندر یہ نیشنل لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کراچی میں جا کے جلسہ کر رہے ہوں یا وہ پشاور میں جا کے جلسہ کر رہے ہوں۔ ان کی پارٹی موجود ہے، ٹیلی میڈیا ہے، ان کی تقاریر جا رہی ہیں، وہاں کراچی میں بھی جا کے انہوں نے یہی تقریر کرنی تھی جو انہوں نے لاہور میں کرنی ہے، یا جو وہ کرنا انہوں نے اپنا لیکن آپ نے سمجھتے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات کس ماحول میں ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سچویشنل چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ پاکستان کس سچویشن کے اندر الیکشن میں جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے بولا کہ ٹیررسٹ معاملات ہیں اور ان کے ایجنڈے ہیں، کوئی ایک خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ایسا کوئی مس ہیپ ہو جائے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب، وہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، تو ان کو رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سیکیور بھی تو کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکیور بھی کرنا ہے۔